माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में मदरसा फैज़ान रज़ा के तालिब इल्म अब हदिया अक़ीदत पेश कर रहे थे। हज़रत ग्रामी बिला तख़ीर ये रूहानी वजदानी बयान के लिए मैं दावत देने जा रहा हूँ। एक मरतबा फिर बताता चलूँ, पहले आपको मैंने उस्ताद-ए किराम के बताए जो असातिज़ा किराम बच्चों को तरबियत दे रहे हैं और जो मदरसे की निज़ामत को संभाल रहे हैं, मस्जिद की निज़ामत को संभाल रहे हैं, मियाँ अब्दुल मजीद साहेब और हाजी मोहम्मद अशरफ शाहीन साहेब और जनाब मोहम्मद सलीम चिश्ती साहेब, जनाब मोहम्मद अदील कादरी साहेब और शाहिद रसूल साहेब, ये सब मिलकर इस निज़ामत को संभाल रहे हैं। ये अल्लाह का घर है और कुरान भी अल्लाह की किताब है और शान मेरे मुस्तफ़ा करीम की है, तो सारा निज़ाम चलाने के लिए अल्लाह ताला खुद बखुद सब कुछ अता फरमा देता है। ये ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं लंगर चलाने की और मस्जिद के निज़ाम को संभालने की। अल्लाह ताला इन सब को बरकतें अता फरमाए। हज़रत ग्रामी बिला तख़ीर, मैं ये शेर पढ़कर कि दरे सरकार पे नाम अपना लिखा आती है, दरे सरकार पे नाम अपना लिखा आती है, आंख जाकर जो वहां अश्क बहा आती है, आंख जाकर जो वहां अश्क बहा आती है। और हम मरीजों के मसीहा हैं मदीने वाले, हम मरीजों की मदीने से दवा आती है, हम मरीजों की मदीने से दवा आती है। और सुल्तान महमूद साहब शायर हैं, कहते हैं मैं हूँ सुल्तान तो सुल्तान दो आलम के तुफैल, मैं हूँ सुल्तान तो सुल्तान दो आलम के तुफैल, वरना इस नाम से खुद मुझको हया आती है। बिला तख़ीर पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, फ़ख्रुल मशाइख़, फ़ख्र उलमा, फ़ख्र सादात हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद गज़नफ़र हुसैन शाह साहब तशरीफ़ फरमा है। हमारे दिलों को नूर से मुनव्वर करेंगे। मोहब्बत से कोई ज़ुबान खामोश ना रहे। सादात का आपने सैयदज़ादे का इस्तक़बाल करना है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अज़मते मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, चेहराए वद्दुहा, नाराए सिद्दीकिया, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नाराए रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल अफ़लाक वल अर्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आइए मोहब्बत और शौक़ के साथ अपने और तमाम कायनात के मरकज़ी अक़ीदत बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। जो
جو ستونوں سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی وہ بھی ایک مرتبہ محبت سے پڑھ لیجیے صلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار ختم نبوت کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین سامعین اور اسٹیج پہ تشریف فرما سادات علماء، بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کی مسجد کے اس پروگرام کو دیکھ کر اور آپ کا جو نظم و نسق ہے اس کو ملاحظہ کر کے، اور بالخصوص جو آپ کا مدرسہ ہے فیضان رضا، ان کے بچوں کو جو دیکھا بڑے احسن طریقے سے تلاوت کی، بارگاہ رسالت میں نعت شریف پڑھی گئی، اور پھر ماشاءاللہ چھوٹے سے بچے نے خطاب بھی کیا۔ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اپنے مسلک کا مدرسہ اور اس میں ایسی اچھی تربیت ہو رہی ہے۔ یہ بالیقین یہ جو اس مدرسے کے اساتذہ ہیں یہ ان کی تربیت ہے، یہ ان کی محنت ہے۔ خلاق عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس مدرسے کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آپ احباب بھی اس مدرسے کے ساتھ تعاون کریں، اساتذہ بھی ماشاءاللہ تشریف فرمائے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ اگر اسی طرح کے ماشاءاللہ اگر اسی انداز میں سوچ رہا تھا کہ مسلک اہل سنت کے ہر مدرسے میں ایسے محنتی اساتذہ آ جائیں تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہر گلی محلے میں یا رسول اللہ کی صدائیں آئیں گی۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 12 روزہ پروگرام ہے، آج کون سا ہے؟ چوتھا پروگرام ہے ماشاءاللہ، اور بڑے جذبے کے ساتھ لوگ آئے بیٹھے ہیں۔ حالانکہ حالت اب یہ ہو چکی ہے کہ سال کے بعد بھی محفل ہو تو زبردستی لوگوں کو نہ کھینچ کے لانا پڑتا ہے، اور روزانہ ماشاءاللہ فرما رہے ہیں، اسی جذبے کے ساتھ آپ آ رہے ہیں۔ آپ کو بھی میں دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ میں آپ کا خادم ہوں، خادم اہل سنت ہوں۔ حضرت قبلہ پیر سید توصیف احمد شاہ صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ، مجھے ان کی طرف سے حکم ملا، اور بھائی محمد سلیم چشتی صاحب، بھائی محمد عدیل قادری صاحب، یہ مسلسل مولانا محمد ذیشان اختر چشتی صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے، تو کہا کہ میں آپ کے پاس آؤں اور آپ کا دیدار بھی کروں اور بارگاہ رسالت میں کچھ حاضری بھی لگواؤں۔ یقین مانے آپ کو دیکھ کے بڑا ایک دل خوش ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی عالی دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور اس محفل مقدسہ کو خلاق عالم ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے۔ حضرات محترم، فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، اور سب سے بڑا جو فتنہ میں سمجھتا ہوں وہ سوشل میڈیا ہے۔ آپ اتفاق کریں گے؟ سوشل میڈیا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ پہلے وقتوں میں جب یہ موبائل نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، تو ہر مسلک والے، ہر فرقے والے، ہر جماعت والے پروگرام کیا کرتے تھے، جلسے کیا کرتے تھے، ان کی محفلیں ہوا کرتی تھیں، لیکن کیا ہوتا تھا؟ ہر مسلک والا بندہ اپنے پروگرام میں جاتا تھا،
اپنے جلسے میں جاتا تھا. یعنی جس کا جو عقیدہ ہے, نظریہ ہے, جس کا جو فرقہ اور جماعت ہے, وہ اپنے فرقے کے مولوی کو سنے گا, اپنی جماعت والے مولوی کو سنے گا, اپنے نظریے اور عقیدے والا جو مولوی ہے اور خطیب ہے. دعا تھانو بلند کر کے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے وقتوں میں ہر مسلک والا اپنے مولوی کو سنتا, اپنے عالم کو سنتا, اپنے خطیب کو سنتا, یعنی جو جدھر تھا وہی تھا. لیکن جب سے یہ موبائل آیا, سوشل میڈیا, یہ انٹرنیٹ آیا, اب کیا ہے, فیس بک دیکھی جا رہی ہے, یوٹیوب دیکھا جا رہا ہے, واٹس ایپ دیکھا جا رہا ہے. ہر مسلک کا مولوی آیا ہوا ہے, ہر مسلک کا خطیب آیا ہوا ہے, اور ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا. ہم نے تو داڑھی کو دیکھنا ہے, جبے کو دیکھنا ہے, امامے کو دیکھنا ہے. یار مولوی صاحب ہیں, اس کی پیشانی پہ تو نہیں لکھا یہ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں. جب ہم سنتے ہیں اس کی کوئی بات ہمارے دل پہ لگ جاتی ہے. گھر بیٹھے ایک سیکنڈ میں مسلک تبدیل ہو رہا ہے. کتنا بڑا فتنہ ہے یہ سوشل میڈیا, انٹرنیٹ کتنا بڑا فتنہ ہے. سنی کے گھر میں یہ فتنہ داخل ہو چکا. اب ہر مسلک والا, ہر فرقے والا کہتا ہے بابا ہم حق پہ ہیں, ہم ہی سچے ہیں, اور دلیلیں بھی دیتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, احادیث پڑھتا ہے. اب بندہ جائے تو جائے کدھر؟ عام سادہ مسلمان پریشان ہے یار. یہ کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں, وہ کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں, یہ کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں, وہ کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں. اور جائیں تو جائیں کدھر؟ میں نے کہا جانا کدھر ہے, مصطفیٰ کے قدموں میں جانا. مصطفیٰ سے پوچھ لیتے ہیں نا حق پہ کون ہے اور جنتی کون ہے, سچا کون ہے. مصطفیٰ پیارے فرماتے ہیں ستفترق امتی ثلاثا وسبعین ملتا کلہم فی النار الا ملتا واحدہ. میرے آقا نے فرمایا ان قریب میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. کتنے ہوں گے بولیے, سب بولے ذرا, کتنے ہوں گے؟ 73 فرقے ہوں گے. فرمایا کلہم فی النار, سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے. ایک فرقہ ہوگا, ایک جماعت ہوگی, ایک نظریے والے ہوں گے, ایک عقیدے والے ہوں گے. فرمایا وہ جنت میں جائیں گے. اب بہت بڑی سرکار نے بات فرمائی ہے. حضور تو جو کچھ فرماتے تو صحابہ پوچھا کرتے یا رسول اللہ وجہ کیا ہے اور معاملہ کیا ہے, حکمت کیا ہے, کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں تو بات ہی بڑی ہے, حق و باطل کی بات ہے بھائی, جنتی اور جہنمی کی بات ہے, سچے اور جھوٹے کی بات ہے. صحابہ نے عرض کیا قالوا من ہی یا رسول اللہ, اے کریم اے لجبال میرے آقا یہ تو بتائیں یہ جہنمی کون ہے اور جنتی کون ہے؟ ایسے کریں یا رسول اللہ آپ جنتی کا نام بتا دیں, جنتی کی علامت بتا دیں. جنتی کا جب پتہ چل جائے گا تو جہنمیوں کا ایٹومیٹک پتہ چل جائے گا. قالوا من ہی یا رسول اللہ, وہ جنتی فرقہ کون سے ہے؟ سنو, میرے اور تیرے لجبال نبی کریم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, میرے غلاموں جو میرے طریقے پہ چلے گا میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی جو میرے طریقے پہ ہے اور میرے, جس کو اللہ نے زمان اپنی عطا فرمائی ہے ذرا بولے, جو میرے طریقے پہ اور میرے صحابہ کے. اب ہر فرقہ والا کہتا ہے بھائی طریقے پہ تو ہم ہیں, حضور کے طریقے پہ تو ہم چل رہے ہیں, صحابہ کے طریقے پہ ہم چل رہے ہیں, نمازیں ہم ایسے پڑھ رہے ہیں, داڑیاں ساڑیاں چھٹیاں نے, ستھن اسی ٹنگنے ہیں,
تو صحابہ کے طریقے پہ تو ہم چل رہے ہیں، نماز ویسی ہے، روزہ جیسا ہے، ذکر ویسا ہے. میں نے کہا ڈنڈی مار رہا ہے. احمد رضا کے غلام تجھے ڈنڈی مارنے نہیں دیں گے. مان علیہ وصحابی فرمایا جو میرے صحابہ کے طریقے پہ ہے، اس سے مراد اعمال نہیں ہے، اس سے مراد اعمال نہیں کہ کوئی اپنے نماز روزہ حج اور زکوٰۃ اور اعمال صالحات دکھا کے دھوکہ دے کہ ہم رسول اللہ کے طریقے پہ، ہم صحابہ کے طریقے پہ. بابا اس سے مراد اعمال نہیں عقائد ہیں. اب کہیں گے شاہ جی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل سن. اگر اس سے مراد اعمال ہوں تو پھر مطلب بنے گا جو میرے صحابہ کے اعمال کے مطابق ہے وہ جنتی ہے. ایمان سے بتانا رسول اللہ کے زمانے میں جو منافق تھے وہ ویسے نمازیں نہیں پڑھتے تھے جیسے صحابہ پڑھتے تھے. سمجھ کوئی نہیں آئی لگتا تو منافقین صحابہ جیسی نمازیں نہیں پڑھتے تھے کیا؟ جو قرآن صحابہ پڑھتے تھے وہی قرآن پڑھتے تھے نا. کہ منافقین تورات کو پڑھتے تھے، انجیل کو پڑھا کرتے تھے. بولیے قرآن بھی وہی، نماز بھی وہی، بلکہ رسول خدا کی ابتدا میں نمازیں پڑھیں. صحابہ خدا کو پکارتے تھے، خدا کا ذکر کرتے تھے، تو منافقین کس کو پکارا کرتے تھے؟ وہ بھی تو اللہ کا نام لیتے تھے نا. کہ وہ رام رام کرتے تھے، وہ بولو وہ رام رام کرتے تھے، وہ بتوں کو پوچھتے تھے، وہ بھی اللہ کا نام لے رہے ہیں. بابا اگر اعمال کی بات، اعمال معیار ہے حق و باطل کا اور جنتی اور جہنمی کا، تو پھر مان جو منافق ہیں وہ بھی جنتی ہیں. حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. فرمایا جڑے منافق نے نا پرلے درجے تے جہنمی نے. تو پتہ چلا ما انا علیہ وصحابی سے مراد اعمال نہیں بلکہ کیا ہے؟ بولو ذرا کیا ہے؟ اب سن ذرا سننی. رسول اللہ نے فرمایا جو میرا عقیدہ، جو میرے صحابہ کا عقیدہ، جو ابو بکر کا عقیدہ ہوگا، جو فاروق اعظم کا عقیدہ ہوگا، جو عثمان غنی کا عقیدہ ہوگا، جو مولا علی کا عقیدہ ہوگا، طلحہ و زبیر کا عقیدہ ہوگا، سعد و سعید کا عقیدہ ہوگا، عبد الرحمن بن عوف کا عقیدہ ہوگا، ابو عبیدہ بن جلوہ کا عقیدہ ہوگا، جو میرے صحابہ کا عقیدہ، جو عقیدہ میرے صحابہ والا رکھے گا وہ جنتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اس سے مراد کیا ہے؟ عقائد ہیں، اعمال نہیں ہیں. دھوکے میں نہیں آنا کہ یار ہم تو اتنی نمازیں بھی نہیں پڑھتے، ہمیں تو قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا، یار ہم تو بڑے بد عمل ہیں. بد عمل کی تو بات ہی نہیں ہے، بد عقیدہ کی بات ہے. بد عمل کی بات نہیں ہو رہی، بد عقیدہ کی بات ہو رہی. فرمایا بد عمل نہیں، بد عقیدہ جہنم میں جائے گا، اور جس کا عقیدہ ستھرا ہوگا صحابہ جیسا ہوگا سیدھا جنت میں جائے گا. میرے پاس جواب دینا ہے تو نعرہ لگائیں. اتنے جواب دینے والے نہیں جتنے نعرے لگانے والے. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ ذرا محبت سے سبحان اللہ بولو. اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں،
یہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہر مسلک والا پڑھتا ہے, ہر عقیدے والا, ہر نظریے والا پڑھتا ہے, ہر فرقہ اس حدیث کو پڑھ کے نا کہتا ہے ہاں ہم ہی جنتی ہیں. میں نے کہا بوتھی ویکھی گیا وہ تو جنتی ہوتا تیرا منہ ایسا ہوتا. میں نے کہا جنتی دیکھنا ہے نا جنتی تو آ پھر ان کو دیکھ. جنتیوں کے چہرے ایسے ہوتی ہیں, تیرے جیسے نہیں ہوتے. کہا یہ کیا بات ہو گئی, چہروں میں کیا پڑا ہے؟ میں نے کہا پڑا ہے قیامت والے دن کئیاں دے چہرے کالے ہونے نے توے دی طرح, تے کئیاں دے چہرے چمک رہے ہوں گے. میں نے کہا جو ادھر کالے ہیں, ایک تو ادھر کالے ہیں نا, سمجھ رہے ہو, وہ اندر باہر سے کالے ہیں, اور کچھ اوپر سے تو ٹھیک ہیں لیکن اندر کے کالے ہیں, عقیدہ ان کا کالا ہے, گندا ہے. میں نے کہا قیامت والے دن آئیں گے نا, جو ادھر کالے ہیں وہ ادھر بھی کالے ہوں گے. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں جو کالے ہوں گے وہ جہنم کی کالی آگ میں جائیں گے, اور جن کے چہرے نورانی ہوں گے وہ نور کی بنی ہوئی جنت میں جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہر فرقہ ہر مسلک والا کہتا ہے بابا ہم میں جنتی. کیا ہے؟ ہم جنتی, ہم آگ پہ ہیں. میں نے کہا اچھا تو کیسے جنتی ہے؟ کہتا میں صحابہ کے طریقے پہ ہوں. ہمارا عقیدہ بھی وہی ہے جو صحابہ کا ہے, جو رسول اللہ کا عقیدہ ہے. میں نے کہا ہرگز نہیں. جس حدیث کو پڑھ کے تو خوش ہو رہا ہے نا میں جنتی ہوں, وہی حدیث بتا رہی ہے کہ تو جہنمی ہے. میں نے کہا یہی حدیث, بلکہ اس حدیث کا ایک ایک لفظ, ایک ایک جملہ بتا رہا ہے بابا تو جہنمی ہے اور سنی جنتی ہے. پتا وہ کیسے؟ میں نے کہا پڑھ حدیث, پڑھ حدیث کیا ہے؟ کہ ستفترق امتی 73 ملتا. میں نے کہا ترجمہ کر اس کا. کہ حضور نے فرمایا ان قریب ستفترق, سین آیا ستفترق امتی, میری امت کے فرقے ہو جائیں گے کتنے؟ 73. میں نے کہا حضور نے جب فرمایا تھا اس وقت 73 ہو گئے تھے؟ میں نے کہا ہو گئے تھے؟ کہتا نہیں ہوئے. تو میں نے کہا کب ہونے تھے؟ کہتا بعد میں ہونے تھے, بڑی بات. میں نے کہا پکا ہے نا اس وقت تو نہیں ہوئے تھے؟ کہتا نہیں ہوئے, بعد میں کئی صدیوں کے بعد 73 فرقے ہونے تھے. میں نے کہا بس یہ جملہ بتا رہا ہے تو جہنمی ہے اور سنی جنتی. تب وہ کیسے؟ میں نے کہا سن, جب مصطفیٰ نے بتایا اس وقت نہیں تھا, بعد میں ہوئے, تو ماننا مصطفیٰ کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا. مسلک اعلی حضرت, مسلک احمد رضا, مسلک احمد رضا, مسلک احمد رضا. سمجھ آ رہی ہے؟ کہا ہم جنتی ہے. میں نے کہا نہیں, تم جنتی ہو نہیں ہو بھائی, تمہارا عقیدہ وہ نہیں ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے. دوسرے اٹھے کہتے ہم جنتی ہیں. میں کہا تم کیسے جنتی ہو؟ کہا حضور نے فرمایا نہیں مان علیہ وصحابی, مان علیہ
جو میرے طریقے پہ ہے، میرے صحابہ کے طریقے پہ، اس سے مراد کیا ہے؟ عقائد، جو میرے عقیدے پہ ہوگا اور میرے صحابہ کے عقیدے پہ ہوگا وہ جنتی ہے۔ میں نے کہا کمال ہے، جملے کو دیکھ ذرا، اس جملے سے بھی تو جہنمی ہو رہا ہے، اس جملے سے تو جہنمی ہو رہا ہے۔ اب وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو جی، دو فرقے ہیں، ایک وہ فرقہ ہے جنہوں نے صحابہ کو تو مانا لیکن صحابہ کے عقیدے کو نہیں مانا، اور ایک وہ عقیدہ ہے جنہوں نے سرے سے صحابہ کا انکار ہی کر دیا۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ایک وہ گروہ ہے جس نے صحابہ کے عقیدے کو چھوڑا، صحابہ کے بابا کیسے عقیدے کو چھوڑا؟ جو کہے نبی ہم جیسا ہے، تو صحابہ کے عقیدے پہ، اور یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ وہ حدیبیہ کے مقام پہ رسول اللہ وضو کرے، صحابہ پانی نیچے نہ گرنے دے، کوئی اپنا لعاب دہن منہ سے نکالے، صحابہ پکڑ کے اپنے چہروں پہ ملے۔ میں نے کہا مولوی قرآن اپنے سر پہ رکھ کے بتا کہ صحابہ مصطفیٰ کو اپنے طرح سمجھتے تھے، اور سمجھتے ہوتے تو مصطفیٰ کا تھوک اپنے چہروں پہ ملتے۔ سمجھ آ رہی؟ انہوں نے صحابہ کے عقیدے کو چھوڑا، اور دوسرا انہوں نے صحابہ کو ہی چھوڑ دیا، کیا ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا سنو پھر، فرمان علیہ وصحابہ، جس نے صحابہ کے عقیدے کو چھوڑا وہ بھی جہنمی، اور جس نے صحابہ کو چھوڑا وہ بھی جہنمی۔ ایک سنی ہے جس نے صحابہ کے عقیدے کو بھی مانا ہے، صحابہ کی عظمت کو بھی مانا ہے۔ لیکن کوئی کہہ سکتا ہے شاہ جی گل کھلی کوئی نہیں، گل کھلی کوئی نہیں، ہر بندہ اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ اسی ہیں صحابہ دے طریقے سے، دعویٰ ہی ہے نا، جڑا مرضی کیتی رکھے۔ تو میں نے کہا ہمارے پاس دلیل بھی ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، ہمارے پاس دلیل ہے۔ کیا ہے دلیل؟ میں نے کہا رسول اللہ مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں پہنچے تھے، حضور نے بتایا، مسئلہ حل فرمایا، کیا بتایا؟ جو میرے عقیدے پہ، میرے صحابہ کے عقیدے پہ وہ جنتی ہے، لیکن مسئلہ کئیوں کو سمجھ نہیں آیا، تو آؤ ذرا بغداد کے شہنشاہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ وہ نبیوں کے تاجدار ہیں یا ولیوں کے تاجدار ہیں؟ میرے آقا میرے مولا بغداد کے شہنشاہ اور تاجدار، آپ فرمائے نا جنتی عقیدہ کون سا، جنتی فرقہ کون سا؟ تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، جانتے ہو غوث پاک کی شان کیا ہے؟ غوث پاک کی شان یہ ہے جن کا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے۔ ولایت کے سر چشمہ حضرت آپ فرمائے جنتی فرقہ کون ہے؟ ادھر تو جھگڑا ہوا پڑا ہے، ادھر جھگڑا ہوا پڑا ہے، کوئی کہتا ہے ہم اہل قرآن، کوئی کہتا ہے ہم اہل حدیث، کوئی کہتا ہے ہم جنتی، ہم اہل حق پہ ہیں۔ حضرت آپ بتائیں جنتی فرقہ اور جماعت کون سی ہے؟ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ۔ سنیو، اب میں نے تمہارے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھنا ہے، اور ذرا دائیں بائیں دیکھنا، کوئی غیر تے نہیں آیا بیٹھا؟ اس جملے سے پتہ چلے گا اپنا کون ہے غیر کون ہے۔ فرمایا وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ فَهِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ۔ فرمایا جنتی فرقہ اور حق والا فرقہ اور ناجیہ فرقہ کوئی اور نہیں، اہل سنت والجماعت۔
लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत, गज के ताजदारे खत्म नबूवत, सीने का जोर ला के ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। समझ आई कोई नहीं? तवज्जो है आप सबकी कि पैसे अमल तवज्जो जे? तवज्जो कोई नहीं तुसी रखी है यार। मेहमान के साथ ऐसे करते हैं, हाथों को उठाओ ना जरा जिसको समझ नहीं आई। माशाअल्लाह, मेरे समीत किसी नू समझ कोई नहीं आई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेरे वर्गी सारे बैठे हैं। फरमाया कि हक वाले कौन हैं? बोलो जरा कौन है? वो जेड़े नहीं बोलते पे उन्होंने कोई और इरादा है, किते होर जान दा इरादा जे? बोलो जरा। आले सुन्नत आले जन्नत, आले सुन्नत आले सुन्नत अहले सुन्नत, अहले सुन्नत और अहले जन्नत, अहले जन्नत। तो फरमाया कि आलू सुन्ना है। फिर मसला खड़ा हो गया, एक टोला खड़ा हो गया जी हम आलू सुन्ना है, हम आलू सुन्ना है, हम सुन्नी है। मैंने कहा बल्ले भाई बल्ले, आप लोगों को कोई मसला नहीं है मेरा ख्याल है ना। तुहाडा ना चोरी करके ले गए ने, तुहानू मसला कोई नहीं ना है? तो कमाल है, कहते हम ही आले सुन्नत है और कोई नहीं। एक तो नाम चुराया, देखो ना कंपनी हो या कोई दुकान हो बड़ी और बड़ी चले और सारे गाहक उधर ही आते हो, इलाके में मशहूर हो, तो फराटिया क्या करता है? उसी नाम से दुकान डालता है, ऐसा ही है ना, लोगो लगाता है, मोहर लगाता है, वैसे रसीदे बनाता है, बल्कि शुरू में लिख देता है असली असली, अच्छा, और नीचे लिख देता है जाल साजों से होशियार रहिएगा। कमाल है यार, एक तू नकली है फिर कहता है असली है, फिर तू असलियों को कहता है जाल साज है, और आगे एक जुमले का और इजाफा करते हुए कहता है हमारी इसके अलावा कोई ब्रांच नहीं है। कमाल है यार, हमारी इसके अलावा कोई ब्रांच है? कमाल हो। अब किधर जाएं? कहा उस बाग ने जो फरमाया ना सुन्नी है तो हम भी सुन्नी है, हम ही सुन्नी है और असली सुन्नी है। तो उनकी मसला हाल कितों करिए? मैंने कहा परेशान, सुन्नियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। असली असली होता है और नस्ली नस्ली होता है और नकली नकली होता है, जाली जाली होता है। तो किधर से फैसला करवाएंगे? मैंने कहा हुजूर फरमा के गए थे, एक कुरान दे के जा रहा हूं, एक अपनी आले बैत छोड़ के जा रहा हूं। अब हम जाएंगे रसूलुल्लाह के शहजादे की तरफ, अली के पोते की तरफ, हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम सज्जाद, करबला के ऐनी शाहिद, हजरत जन्नती फिरका कौन सा? फरमाया जो अहलुस सुन्ना। हाज़रीन ने सवाल किया, हजरत कोई ऐसा वक्त आ जाए कि कई गिरोह और कई जमातों वाले ये दावा करें कि हम अहलुस सुन्ना हैं, फिर बताएं असली 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 अहलुस सुन्ना कौन है? मेरे मेरे लजपाल नबी के लजपाल शहजादे ने फरमाया सुनो,
اہل سنہ کی علامت یہ ہے وہ میرے نانا مصطفیٰ پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والا. سنی کی علامت کیا ہے؟ سارے بولو سنی کی علامت کیا ہے؟ جی ہم بھی درود پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں. میں نے کہا پڑھنا نہیں بتایا، کثرت کے ساتھ پڑھنا بتایا ہے. اذان سے پہلے درود پڑھے تو سنی، اذان کے بعد درود پڑھے تو سنی، اقامت سے پہلے درود پڑھے تو سنی، نماز کے بعد درود پڑھے تو سنی، اور جمعے کے بعد کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھے تو سنی. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ فرمایا سنیوں کی علامت ایک نمبر سنی. اصلی اور نسلی سنی کی علامت کیا ہے؟ حضور پہ درود پڑے گا اور کثرت کے ساتھ پڑے گا. اس لیے سنی حضور کا نام سنتا ہے تو درود پڑھتا ہے. ہر وقت ہر وقت ہر وقت حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھا جا رہا. یہ فیصلے ہو چکے ہیں بابا. ہوں پریشان تو انو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کدھر جائیے؟ فیصلے ساڈے وڈیاں نے کر چھڈے نے. اصلی کون ہے تے نکلی کون ہے؟ ہائے ہائے ہائے. اس لیے میں سنیوں سے اکثر کہا کرتا ہوں مایوس نہ ہوا کرو، فخر سے بتایا کرو الحمدللہ ہم سنی ہیں. سنی ہونا مطلب ہے جنتی ہونا. کیا ہونا؟ کیا ہونا؟ بولو ذرا کیا ہونا؟ تم اپنے آپ کو کہہ رہے ہو ہم سنی ہیں، یعنی گویا کہ کہہ رہے ہو کہ ہم جنتی ہیں. تو شرماندے کیوں ہو جے؟ پھر ڈرتے کیوں ہو جے؟ سینہ تان کے کیا کرو الحمدللہ ہم سنی ہیں. ذرا سارے ایک باری ذرا محبت نہ کبو ذرا الحمدللہ ہم سنی ہیں، الحمدللہ ہم سنی ہیں، الحمدللہ ہم سنی ہیں، الحمدللہ ہم سنی ہیں. کہو گے شاہ جی کی گل ہے؟ سنی ہونا انہیں اعزاز دی گل ہے کیا؟ بار بار کہہ رہے ہیں ہم سنی ہیں ہم سنی ہیں ہم سنی ہیں، آخر میں ہم میں رکھا کیا ہے؟ میں نے کہا میں تو انہوں کی دسا اللہ نے تو ہڑے مقدر و قسمت میں کی رکھ چھڑے آجے. ہائے ہائے ہائے. سنو مصطفیٰ کی عزت میں پہرا دے تو سنی. ذرا محبت سے سبحان اللہ کہنا ہے. مصطفیٰ کی عزت میں پہرا دے تو سنی، عظمت مصطفیٰ پہ پہرا دے تو سنی، نموش رسالت پہ پہرا دے تو سنی، اصحاب رسول کی عظمت پہ پہرا دے تو سنی، اور آل رسول کی عظمت پہ پہرا دے تو سنی، ازواج رسول کی عزت پہ پہرا دے تو سنی، اولاد رسول کی عزت پہ پہرا دے تو سنی، بنات رسول کی عزت پہ پہرا دے تو سنی، اور ختم نبوت پہ پہرا دے تو سنی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، غازی ممتاز قادری، غازی ممتاز قادری، غازی علم دین شہید، غازی ممتاز قادری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، میلاد مصطفیٰ. بابا جی کہہ رہے ہیں میلاد مصطفیٰ مناتے سنی، میلاد مصطفیٰ مناتے، میلاد مصطفیٰ مناتے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے سنی ہونا بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے. خدا کی قسم بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے. پھر کہاں پہ دیکھا یار تم لوگوں نے کوئی معاذ اللہ حضور کے صحابہ پہ زبانیں لمبی کر رہا ہے کتوں جیسے. کتے کی بھی اتنی لمبی نہیں ہوتی جتنی ان لوگوں کی ہے. صحیح بتا رہا، صحیح کہہ رہا.
اتنی لمبی لمبی زبانیں ان کی، صحابہ پہ بونک رہے، اور کئی اہل بیت کو باغی کہتے ہیں، انہوں نے بغاوت کی، وہ حق پہ نہیں تھے۔ کوئی صحابہ پہ بونک رہا ہے، کوئی بولو ذرا ہائے ہائے۔ میں کہتا ہوں سنیوں مبارک ہو، تمہیں اللہ نے ایسا امام عطا فرمایا، بریلی کا تاجدار، بریلی کا تاجدار ہے امام احمد رضا۔ انہوں نے ہمیں عقیدہ یہ دیا ہے جنت میں فقط وہ جا سکتا ہے جو حضور کے صحابہ کا بھی ادب کرے، حضور کی آل کا بھی ادب کرے۔ کیسا سونا عقیدہ ہمیں دیا امام احمد رضا نے۔ بدقسمتی سے میں آپ کو بتاتا چلوں، ہوا کیا؟ جو ہی پاکستان بنا ہے، کب بنا ہے ویسے؟ 1947۔ پہلے وزیر اعظم کون تھے؟ دوسرے بابا قائد اعظم کدھر گیا؟ جنہیں بنایا انہوں کاٹ ہی چھٹیا ہیں۔ بابا قائد اعظم کے بعد لیاقت علی خان، اس کے بعد ناظم الدین وزیر اعظم۔ اچھا، جو ہی پاکستان بنا ہے کس مہینے میں بنا ہے؟ اگست میں، اور اسلامی مہینہ رمضان شریف، ماشاءاللہ۔ اچھا، 25 دسمبر قائد اعظم کی کیا ہے؟ برتھ ڈے ہے، ولادت ہے، صحیح ہے؟ ہاں، 25 دسمبر کو کیا ہوا؟ ظفر اللہ خان قادیانی کو ملک پاکستان کا وزیر خارجہ بنایا گیا۔ یہ بدقسمتی ہے کہ نہیں؟ ملک بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ ہیں، اور قادیانی جو حضور کی ختم نبوت کے منکر ہیں، ان کا بہت بڑا آدمی اس کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا۔ وزیر خارجہ، یہ آواز نہیں آ رہی پیچھے، وزیر خارجہ بنا دیا گیا۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ اچھا، اس نے عہدے پہ آتے ہی کیا کیا؟ قادیانیوں کو اعلیٰ عہدوں پہ اور جو ہے وہ کلیدی پوسٹوں پہ نامزد کر دیا۔ اب ملک کے اندر کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا اور عہدہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ قادیانی نہ بیٹھے ہو۔ ان کا اثر رسوخ بڑھنے لگا۔ اللہ نے سنی ماؤں کے، سنی بیٹوں کو ستھری عقل جو عطا فرمائی، سونا جو عشق عطا فرمایا، سونے جو فکر عطا فرمائی، انہوں نے کہا اگر یہ معاملات چلتے رہے تو پاکستان جس مقصد کے لیے ہم نے حاصل کیا تھا وہ مقصد تو ہو جائے گا فوت، بلکہ ملک بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک تحریک چلائی، تحریک ختم نبوت۔ اس میں مطالبہ یہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے اور ظفر اللہ خان جو وزیر خارجہ ہے اس کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ یہ بڑا ان کا مطالبہ تھا۔ اچھا، یہ تحریک چلتی 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 وقت آ گیا 1953۔ 1953 میں اس تحریک نے زور پکڑا، جگہ جگہ پہ جلسے جلوس ریلیاں، لیکن حکومت نے سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کیا، عاشقان رسول کے سینوں کو چھلنی کیا، ان کو شہید کیا، زخمی کیا، گرفتار کیا۔ پھر کیا ہوا؟ باقاعدہ طور پہ یہ تحریک منظم ہو گئی۔ وزیر خواہ مسجد یہ مرکز بن گیا، اس تحریک کا یہ مرکز۔ روزانہ حضور کی ختم نبوت کے پروانے باہر آتے اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے، اپنی گرفتاریاں پیش کرتے، کوئی زخمی ہوتا اور کوئی جامع شہادت نوش فرما دیتا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، آج ویسے نا دھاندلی بڑی ہوئی ہے یار، ہر فرقے والا، ہر جماعت والا کہتا ہے ہم نے ختم نبوت پہ کام کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بڑے بڑے جو ہے وہ اشتہار لگے ہیں، فلیکس لگے ہیں، بینر لگے ہیں، ختم نبوت کانفرنس، ختم نبوت۔ تسی چاچے لگ دے ہو
کی کیتا جے تسا جی ہم نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ہم نے کام کیا میں کہا نہیں نا 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 تم نے ختم نبوت پہ کام نہیں کیا اللہ نے ختم نبوت پہ کام لیا ہے تو سنی علماء سے لیا ہے سنیوں سے لیا سنیوں سے لیا کہتا وہ کیسے میں نے کہا ختم نبوت کے پہلے جو سپہ سالار ہیں وہ جناب ابو بکر صدیق ہیں جناب ابو بکر صدیق کہا پھر میں نے کہا ابو بکر صدیق سے لے کر مولانا خاتم حسین رضوی تک سارے سنی تھے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت خادم حسین رضوی صاحب بابا خادم حسین رضوی صاحب ممتاز قادری صاحب کیا بات کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہر سنی دی کیا بات ہے ماشاءاللہ توجہ ہے آپ لوگوں کی میں نے کہا نہیں اتھے بھی تینوں داندلی نہیں کرن دینے امام احمد رضا کے غلام ابھی زندہ ہیں تمہارا تعاقب کریں گے پیچھا کریں گے تم ختم نبوت کے مجاہد نہیں تم ختم نبوت کے محافظ نہیں اللہ نے ختم نبوت کی حفاظت کا کام بھی سنی سے لیا ہے میں نے کہا دیکھو سنی سب سے پہلے مرزا کانا دجال میں اس کا نام نہیں لیتا نام اس کا کیا ہے غلام احمد تو بھائی وہ احمد کا غلام تو نہیں غلام کے احمد کے غلام ایسے ہوتے ہیں احمد کے غلام تو ایسے نہیں ہوا کرتے ہائے 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 احمد کے غلام ایسے نہیں ہوا کرتے تو مرزے نے جب دعویٰ کیا سب سے پہلے جس نے تعاقب کیا اور للکارا مرزے کو سنی ماں کا بیٹا سنی جس کو زمانہ مہر علی شاہ کہتا ہے مرزیا نبوت کا دعویٰ کیا آؤ میدان میں کا شرط میں رکھوں گا مناظرہ میرے مطابق ہوگا کا کیا مناظرہ کیسے مناظرہ کا قرآن کی تفسیر لکھیں گے میں بھی لکھتا ہوں آپ بھی لکھیں چند آیتوں کی جس کی تفسیر فصاحت اور بلاغت کے مطابق ہوئی وہ سچا دوسرا جھوٹا میرے علی شاہ صاحب فرمانے لگے ایسے فیصلہ تو نہیں ہو سکتا ایسے تو نہیں نہ ہو سکتا بابا فصاحت اور بلاغت یہ تو ایک فن ہے ایک علم ہے اس کو تو کوئی کافر بھی سیکھ سکتا ہے یہ کام تو عیسائی بھی کر سکتا ہے یہودی بھی کر سکتا ہے داریہ بھی کر سکتا ہے اس سے حق و باطل کا پتہ چل سکتا قادیانی نے کہا پھر کیسے پتہ چلے گا علی کے بیٹے میرے علی نے کہا فیصلہ ایسے ہوگا قرآن کی تفصیل لکھی جائے گی لیکن کیسے فرمایا تو بھی اپنا قلم رکھ دئی علی کا بیٹا میرے علی بھی اپنا قلم رکھ دے گا جس کا قلم خود بخود قرآن کی تفصیل لکھے وہ سچا دوسرا جھوٹا ہے
سنیو بخل نہیں کرنا اس بات میں، اس بات میں بخل نہیں کرنا. حضور کی ختم نبوت کا معاملہ ہے، سینے چوڑے کر کے اور بازوؤں کو اٹھا کے اے ختم نبوت کا نعرہ لگانا. اس لیے کہ ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے اللہ نے یہ بازو یہ ہاتھ اپنے بوڑھے باپ کا گریبان پکڑنے کے لیے نہیں، اپنے بیوی کو تھپڑ مارنے کے لیے نہیں، بلکہ مصطفیٰ کی عظمت کو کے لیے بلند کرنے کے لیے دیے ہیں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مزے پہ لعنت، مزائی پہ لعنت، کانے پہ لعنت، تاجدار ختم نبوت. مرزے نے کیا تھا کام ڈاٹا ہے، ایک کام ڈاٹا ہے. کہا پہلے تو نے شرط رکھی، اب میرے علی شرط رکھے گا. کہا فیصلے اب مناظروں سے نہیں مبالوں سے ہوں گے. کہا مبالہ کیسا؟ کیسا مبالہ؟ کیسا مبالہ؟ فرمایا داتا علی حجویری کی نگری میں یہ جو بادشاہی مسجد ہے، معیار پہ تو بھی چڑھ جا میں بھی چڑھ جاتا ہوں، دونوں اکٹھے چھلانگ لگاتے ہیں. جو مر گیا وہ جھوٹا، جو بچ گیا وہ سچا ہے. وہ قادیانی ہے بڑا تیز، انہیں کیا کہیں دی گل کر چھڑی. پیر صاحب نے میں چڑھ گیا تے میں چھلانگ لا چھڑی تے میرا تے ملیدہ نکل جانا ہے. میں تے گیا سب ہسی تو مٹ گیا، سدھا جہنم میں جانا. سڑک تے تھوڑا آنا ہے، میں سدھا جہنم میں جانا ہے. بڑے پریشان سارے جوڑ کے بہ گئے ان کے بڑے بڑے مبلغ اور مربی. ساڑھے ابا جی نے تے دعویٰ کیتا نبوت دا، نبوت کا دعویٰ. یہ نبی سے کیا مقابلہ کرے گا؟ یہ نبی کے بیٹے میرے علی سے مقابلہ نہیں کر سکتا. سب نے سر جوڑے بڑے عرصے کے بعد. ہاں قادیانی کو شیطان نے مشورہ دیا یہ جا کے بات کرو. اس نے وفد بھیجا، جا کے کہو ابھی پتہ چل جائے گا حق اور باطل کا، سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. قادیانی وفد نے آ کے گولڑا شریف میں پیر صاحب کو کہا حضرت ہمارے جو ابا جی ہیں نا، خود ساختہ جو نبی ہے اس کو نبی نہیں ویسے متنبی کہنا چاہیے. متنبی جو جھوٹا نبی بنا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ متنبی ہے. جو متنبی ہے نا مرزا کانا دجال ہے، اس نے یہ کہا ہے فیصلہ ہو جائے گا. کیسے فیصلہ ہوگا؟ کہ ایک بندہ لے آئیں جو آنکھوں سے انا ہوئے، نبی نے وچ نیچا سے نہیں جنی انے وچ جا سکتا. ٹھیک ہے کی ہوئے؟ انا ہوئے. کی ہوئے بولو کی ہوئے. ٹانگوں سے لنگڑا للہ، بازوؤں سے اپاہج ہو، آنکھوں سے وہ لے آئیں. پیر صاحب آپ بھی دعا کریں، مرزا بھی دعا کرتا ہے. جس کی دعا سے وہ ٹھیک ہو جائے، اس کو آنکھیں مل جائیں، ٹانگیں ٹھیک ہو جائیں، بازو ٹھیک ہو جائیں، وہ سچا ہے، دوسرا جھوٹا ہے. جس کی دعا سے کیا ہو جائے؟ کی ہو جائے. وہ جو کانا ہے وہ کیا ہو جائے؟ میں نے کہا کنی مت وجی ہے مرزے دی. کہندہ کوئی کانا لے آؤ تو میں دعا کر کے ٹھیک کر داں گا. اے پتہ نہیں آپ ہی کانا ہے. وہ تیرے ہی ہیں نیت ماما قبول پہلے اپنے واسطے دے کار چھڑنا. کانا کہندہ کانے نو لے آؤ کا فیصلہ ہو جائے گا. جس کی دعا اور دم سے وہ مریض ٹھیک ہوا وہ سچا، دوسرا جھوٹا. اب میں نے دیکھنا ہے سنیے تم نے میرے علی کے اس جملے کا کس طرح استقبال کرنا ہے. پیر میرے علی شاہ صاحب فرمانے لگے قادیانی وفد سے انج بھی کوئی فیصلے ہونے نے، انج بھی کوئی فیصلے ہونے نے. انہوں نے کہا حضرت پھر کیسے فیصلہ ہوگا؟ فرمایا یہ انا کانا لولا لنگڑا کیا ہوتا ہے؟ اے میرے علی کے سامنے مردہ لے کے آؤ، میرے علی کے سامنے مردہ لے کے آؤ، میرے علی اس کو بھی زندہ کر دے گا. اگلے جملے پہ آپ نے سب نے کھڑے ہو گئے. اس جملے
خلیفے کا استقبال کرنا ہے. کسی نے کہا پیر جی اتنا بڑا دعویٰ کر دیا, اگر قادیانی وفد کسی مردے کو لے آتا تو آپ کیسے زندہ کرتے؟ مہر علی شاہ کو جلال آ گیا اور ایسے بازو پکڑ کے فرمانے لگے, مولوی صاحب مہر علی خود نہیں کہتا, ہدایت خود مدینے سے مصطفیٰ آئے بیٹھے ہیں, تاجدار ختم نبوت فرما رہے ہیں, تاجدار ختم نبوت فرما رہے ہیں. مہر علی جیسے جیسے تو کہتا جائے گا ویسے ویسے ہم کرتے چلے جائیں. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, محبت سے ذرا سبحان اللہ بول دو. میں کیا عرض کر رہا تھا, اللہ نے ختم نبوت کا کام کس سے لیا ہے؟ صرف سنی بولے گا. کس سے کام لیا ہے؟ کس سے کام لیا ہے؟ کس سے کام لیا ہے؟ میں نے کہا مہر علی سنی ہے, شاہ ابو الحسنات قادری سنی ہے, شاہ ابو الحسنات قادری رحمت اللہ تعالی, باپ بھی جیل میں بیٹا بھی جیل میں. شاہ خلیل احمد قادری یہ بیٹا, شاہ ابو الحسنات قادری یہ باپ, آج بھی داتا علی حجویری کے قدموں میں آرام کر رہے ہیں. جنہوں نے تفسیر حسنات نہیں لکھی. اور مزے کی بات ہے, جب ان کو ختم نبوت کے معاملے میں جیل میں قید کیا گیا, یہ تفسیر آپ نے اس وقت لکھی تھی. یہ سنی ماؤں کے بچے ہیں, جیل میں جا کے روندے نہیں, تو پولیس والے نے جا کے پیری نہیں پہنتے تو کہتے شکر ہے خدا تیرا ادھر رکھا ہے, ہم تیرے قرآن کی تفسیر لکھیں گے. باہر سے موقع نہیں ملتا نا, مرید آئی بیٹھے شاگردی آئی بیٹھے, محبت والے آتے رہتے ہیں, چلو ایسے کوئی نہیں, ایسے تفسیر کریے. شاہ ابو الحسنات قادری رحمہ اللہ آپ کراچی جیل میں, اور آپ کے بیٹے شاہ خلیل احمد قادری لاہور جیل کے اندر, کس جرم میں کہ انہوں نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے. انہوں نے گلی گلی کوچا کوچا تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا ہے, یہ جرم کیا. اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو کہ خلیل احمد قادری آپ کی والدہ, جب آپ چھوٹے تھے نا, بچپن میں ہی آپ کی والدہ کا وصال ہو گیا, اور شاہ ابو الحسنات نے شادی نہیں کی, ماں بن کے اپنے بیٹے کو پالا, اور بیٹا بھی اللہ نے ایک ہی دیا, بیٹا بھی ایک دیا. آپ کراچی میں, تو میں بتاتا ہوں سنی کی خدمت کیا ہے, اور سنی کبھی جھکتا نہیں, ڈرتا نہیں, پیچھے ہٹتا. اللہ نے سنیوں کو امام حسین کی فکر عطا فرمائی, وہ پیچھے نہیں ہٹتا, وہ سارا کچھ قربان کر دیتا. شاہ ابو الحسنات قادری رحمہ اللہ آپ کے بیٹے شاہ خلیل احمد قادری جب پکڑے گئے, افواہ پھیل گئی کہ خلیل احمد قادری کو سزائے موت ہو گئی, پھانسی پہ لٹکا دیا گیا. اب شاہ ابو الحسنات قادری تو تفسیر قرآن میں مصروف تھے, جو دوسرے علماء تھے وہ ڈر رہے تھے. کا بزرگ ہیں, سفید داڑھی ہے, اور ایک ہی بیٹا تھا. جب ان کو بتایا جائے گا کہ آپ کا بیٹا تو فوت ہو گیا, سزائے موت ہو گئی ان کو, تو ان کے اوپر کیا بیتے گی, ان کا حال کیا ہوگا, کیا حال ہوگا. کسی نے مشورہ دیا, حضرت کا قریبی تھا,
کہا بتاؤ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سنی ماں کا بیٹا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی پھر ٹیسٹ کر لیتے ہیں، تجربہ کر لیتے ہیں، سنی کتنے دلیر ہوتے ہیں۔ سارے گئے، کہا حضرت ایک خبر موصول ہوئی ہے لاہور سے، آپ کے جو بیٹے تھے نا، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ ہی بیٹا دیتا ہے اور اللہ ہی لیتا ہے، پہلے تسلیاں دے رہے ہیں، وہ اللہ کی امانت ہے، اللہ لے لے، ہم کیا کر سکتے ہیں، چیز تو اسی کی ہے۔ آپ نے فرمایا بالکل بات ایسے ہی ہے، اسی کی امانت ہے، وہی دیتا ہے وہی لیتا ہے، لیکن بات کیا ہے؟ کہنے لگے حضرت زبان پہ وہ بات لاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ فرمایا بات کرو کیا ہے؟ کہا حضرت جو آپ کا بیٹا تھا نا خلیل احمد قادری، اس کو سزائے موت ہو گئی، رب کعبہ کی قسم شاہ ابو الحسنات قادری سنی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اور آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، بولا تیرا شکر ہے ایک خلیل دیا تھا، تیرے حبیب کے ختم نبوت میں قربان ہو گیا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، غازی اسلام، غازی اسلام، ممتاز حسین قادری، جرت و بہادری، جرت و بہادری۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہائے 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 ہائے، بزرگ فرما رہے عبد المجید صاحب اور بھائی محمد اشرف شاہین صاحب، واقعی شاہین ہے، یہ واقعی شاہین ہے۔ انہوں نے بھی ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے جیل کاٹی ہے۔ ہمارے بزرگوں کی ایک ٹانگ بھی خراب۔ اللہ اکبر، یہ بزرگ دیکھو نا یار، ہیں سفید داڑھی ہے بزرگوں کی، اللہ سلامت رکھے، صحت دے، اور ٹانگ کا بھی مسئلہ ہے، اللہ اکبر، لیکن پھر بھی ختم نبوت پہ پہرا دے رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کے مجھے ایک بات یاد آ گئی، مارشلہ لگا ہوا تھا، 80 سال کا بابا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ 80 سال، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کی عمر کا بابا اپنے کندھوں پہ 5 سال کا بچہ بٹھا کے لاہور کی سڑک پہ آ گیا۔ آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ کی جو خلاف ورزی کرے تو کیا ہوتا ہے؟ شوٹ، سدھا، آر پار، دوسری گل کوئی نہیں، جڑا خلاف ورزی کرے گا ٹھپ گیا۔ 80 سال کا بوڑھا اور 5 سال کا بچہ، 5 سال، صرف 5 سال، اور بابا 80 سال کا، اس نے اپنے بچے کو کندھے پہ بٹھایا ہے اور باہر آ گیا۔ ماحول کیا ہے؟ مارشلہ کا۔ بابے نے آ کے نعرہ لگایا، تاجدار ختم نبوت۔ 5 سال کے بچے نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہا، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ پتہ نہیں کدھر سے 2 گولیاں آئی، ایک بابے کے سینے کو چیرتی ہوئی نکل گئی، دوسری گولی بچے کے سینے کو چیرتی ہوئی نکل گئی، اور دونوں دھڑام سے زمین پہ گرے، اور جاتے ہوئے یہ پیغام دے گئے کہ حضور کی ختم نبوت پہ 80 سال کا بوڑھا بھی قربان ہے، 5 سال کا بچہ بھی قربان ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سمجھ آ رہی آپ لوگوں کو؟ ٹائم پورا تو نہیں ہو گیا میرا؟ نہیں حضور، آپ کی مرضی کے مطابق، آپ کی جتنی مرضی ہے دوبارہ نہ شروع کر دوں، لیکن کئیوں نے بھوک لگی ہونی۔ اچھا جی، اچھا اچھا، جی جی، توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں جی ہاں جی، انشاءاللہ انشاءاللہ انہاں دی بھی گل کرنے، یہ تے بڑھیاں بھی اتنے بیٹھی ہیں، خواتین اسلام، سنی خواتین،
سبحان اللہ سنی ماما سنی ماما بیٹھیاں نے ہائے ہائے خواتین کے لیے سبحان اللہ بچے کی بات آئی تو ایک اور بچے کی بات سناؤں خواتین کی بات آئی تو ایک اور خاتون کی بات بھی بتاتا جاؤں یہی 1953 جلسے جلوس ریلیاں محفلیں حضرت شاہ الاسناد کے بیٹے شاہ خلیل احمد قادری سنی آپ تقریر فرما رہے تھے ختم نبوت کے حوالے سے اور اپنی عوام کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے رہنمائے رہبر پیشوا اور مقتدا ہیں ہم وہ نہیں ہیں جو تمہیں آگے کر کے پیچھے سے بھاگ جائیں کہ نہیں صفحے اول میں سب سے پہلے سینے پہ گولی خلیل احمد قادری کھائے گا پھر تمہاری باری آئے او جب اتنی بات کی اب میں خواتین اسلام سے اور سنی ماؤں سے بات کر رہا ہوں اتنی جب بات کی نا خلیل قادری نے تو اسی طرح اوپر خواتین بیٹھی تھی خواتین آئی بیٹھی تھی ایک خاتون کی گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ تھا اس نے اوپر سے گیلری سے اس بچے کو پھینکا اور کہا حضرت آپ سے پہلے میرا یہ دودھ پیتا ہوا بچہ اپنے آقا و مولا کی ختم نبوت پہ قربان ہوگا خاتون کی بات آئی ہے سنی ماں کی بات آئی ہے تو بتاتا جاؤں اسی تحریک میں اسی دوران ایک ماں اپنے جوان بیٹے کو دلہا بنا کے لے کے جا رہی تھی برات جا رہی تھی بیٹے کے سر پہ سیرا سجا ہوا ہے جب مین شہر میں پہنچے نا لاہور تو آگے سے آواز گولیوں کی آ رہی تھی وہ ماں نے کسی سے پوچھا خیریت ہے کیوں گولیاں چل رہی ہیں کہا حضور کے غلام حضور کی ختم نبوت پہ پیرا دیتے ہوئے جامع شہادت نوش کر رہے ہیں اتنی بات جو سنی نا اگر کوئی اور ماں ہوتی تو کیا کرتی بیٹا نکل ادھر سے نکلے ہم پتلی گلی میں دوسرے راستے سے چلتے ہیں جلدی نکلو ایک منٹ بھی ادھر ٹھہرنا نہیں کہیں سے گولی لگ سکتی ہے لیکن وہ ماں تھی سنی ماں تھی سنی کہنے لگی بیٹا یہ سیرا اتارو اب تیری برات چلے گی جنت الفردوس میں اب تیری برات دولہا تجھے بنا کے لے چلوں گی مصطفیٰ کے قدموں میں اب یہ سیرا اتارو آگے بڑھو اور حضور کی ختم نبوت پہ پیرا دیتے ہوئے اپنی جان قربان کر دو اور وہ بیٹا بھی تو کس کا تھا سنی ماں کا بھول جاندے ہو تساں سنی ماں کا تساں کون ہو سنی ماں اوہی ٹھیک سنی ماں کا بیٹا تھا سعادت مند بیٹا کہنے ماں جی کی کرتے پہ ہو آج تو میری شادی ہے زبر بھی کرو کی کرتے پہ ہو شادی والے تھے مروانا چاہتے ہو ہیں کہا ماں فکر نہ کر جب بیٹا جانے لگا نا تو ماں نے پھر ایک اور آواز دی بیٹے نے سمجھا شاید ماں ہے نا تو دل میں رحم آ گیا شفقت آ گئی جو بیٹا قریب آیا نا تو جملہ سن کے ماں کا ہکا بکا رہ گیا اس نے سوچا شاید ماں مجھے چومے گی گلے لگائے گی میرا ماتھا چومے گی لیکن ماں نے جو بیٹے کو کہا بیٹا میں نے تجھے دودھ پلایا میں تجھے دودھ معاف نہیں کروں گی جی ماں کیا حکم ہے کہا بیٹا حضور کی ختم نبوت پہ پیرا دیتے ہوئے گولی تیری پشت پہ نہ لگے تیرے سینے پہ لگے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت
تاجدار ختم نبوت، جان نثار ختم نبوت، جان نثار ختم نبوت، جان نثار ختم نبوت۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بڑے لمبی باتیں ہیں۔ اب معاملہ چلتے رہے، وہ تاریخ تھوڑی ٹھپ ہو گئی، وقتی طور پہ ٹھہر گئی، رک گئی، کیونکہ حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے۔ 1974 کے اندر سبحان اللہ، ملتان نشتر میڈیکل کالج کے پشاور جا رہے تھے سیاحت کے لیے۔ ٹرین کا سفر تھا، ٹرین نے چناب نگر ربوہ قادیانیوں کا جو گڑھ ہے وہاں پہ سٹے کیا چند منٹوں کے لیے۔ قادیانی جو تھے انہوں نے ٹرین میں داخل ہو کے اپنا لٹریچر تقسیم کرنا شروع کیا۔ یہ نوجوان تھے، سنی ماؤں کے بیٹے تھے، انہوں نے قادیانیوں کو دیکھتے ہی کہا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اور دوسرا نعرہ لگایا قادیانیت، قادیانیت، قادیانیت۔ انہوں نے نعرے لائے تو گڈی چل پئی۔ قادیانیوں نے گئے تے کام ماڑا ہو گیا ساڈے نال، ساڈے علاقے تو تے ساڈے خلاف نعرے لگ گئے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا اعلیٰ عہدوں پہ کون تھے؟ قادیانی تھے۔ ہفتے کے بعد وہ طلبہ واپس آ رہے تھے ملتان کی طرف۔ اچھا، یہ جو ٹرین تھی جاتے ہوئے اس کا سٹے ربوہ تھا اسٹیشن پہ، لیکن آتے ہوئے رول نہیں تھا کہ وہاں پہ وہ ٹھہرے، سٹے نہیں تھا اس کا، سٹاپ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو افسر تھا نا ٹرین کا، اس نے ربوہ جو اسٹیشن کا افسر تھا قادیانی، اس کو بتایا کہ وہی طلبہ آ رہے ہیں، اور اس بوگی میں فوری طور پہ 500 قادیانی ربوہ جو اسٹیشن تھا ریلوے وہاں پہ جمع ہو گئے۔ جو ہی گاڑی وہاں پہ پہنچی اور ٹھہر گئی، قادیانی گنڈے اندر داخل ہوئے، ڈنڈوں سے، سوٹوں سے، جیسے ہو سکا انہوں نے سنی ماؤں کے بچوں کو مارا، سر پھوڑ دیے، آنکھیں نکال دی، لہو لہار کر دیا۔ عملہ یہ دیکھتا رہا، پولیس دیکھتی رہی۔ جب ٹرین چلی فیصل آباد جا کے سٹاپ کیا، پھر جا کے کچھ ان کا علاج معالجہ ہوا، لیکن مار تو کھائی انہوں نے، قادیانیوں نے ظلم تو کیا، لیکن ان کو کیا پتا تھا یہ ظلم ہماری موت ثابت ہوگا، سبحان اللہ۔ یہ ظلم ہماری۔ اب علماء کو جب پتا چلا قادیانیوں نے یہ گنڈا گردی کی ہے، پھر تحریک چلی، اور وہ تحریک چلانے والے بھی سنی تھے۔ کون تھے؟ کون تھے؟ اسمبلی کے اندر سب سے پہلے قادیانیوں کے خلاف اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو قرارداد پاس کروائی، سنی ماں کے بیٹے، سنی باپ کے بیٹے، سنیوں کے امام شاہ احمد نورانی صدیقی۔ یہ ہے کون ویسے؟ نہیں، سید نہیں، صدیقی۔ یہ بیٹا ہے شاہ عبدالعلیم صدیقی کا، اور شاہ عبدالعلیم صدیقی جانتے کون ہے؟ یہ میرے امام احمد رضا کے خلیفہ ہیں۔ یہ فیضان ہیں۔ اور بچے ہو کتنے پڑھتے ہو؟ کیڑے مدرسے پڑھتے ہو؟ یہ فیضان ہے، فیضان رضا، یہ رضا کا فیضان ہے۔ اسمبلیاں جا کے تو وڈے وڈے بھی پھر ہیں، سیکولر بن جاتے ہیں نا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کا بیٹا ہے۔ قومی اسمبلی میں آپ نے آواز اٹھائی، قرارداد پیش کی گئی، لیکن آپ سمجھتے ہیں بھٹو کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی، اور آپ کو پتہ ہے یہ جو پارٹی ہے یہ سیکولر مشہور ہے، ہمارا کیا دین سے لینا دینا ہے؟ وہ جاؤ بھائی نورانی صاحب، جاؤ مدرسوں میں جا کے ان کو کافر قرار دو، مدرسوں میں مسجدوں میں جلسے کرو، یہ تو اسمبلی ہے، ادھر کیا کہنا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں،
آپ نے اس وقت تمام اراکین اسمبلی کو مطمئن کیا اور بھٹو جیسا سیاست و حکمران اس کو بھی مطمئن کیا. یہ نورانی صاحب کی ان کا تدبر دیکھو یار, کیا بات ہے یار, مطمئن کیا اور بھٹو کو منوایا کہ قادیانی کافر ہیں. اچھا جب پتہ چلا نا قادیانیوں کو, ہاتھ پیر پہ گئے, ہوئی ہے تو کام ماڑا ہے, اے ان کی بنیا. تو اس وقت کا جو خلیفہ تھا نا مرزا ناصر, مرزا ناصر, یہ قادیانیوں کا پوتا ہے. مرزا کانے دجال کا کیا ہے؟ مرزا ناصر. اس نے کہا بھی ہمیں بھی موقع دیا جائے, ہم بھی اراکین اسمبلی کے سامنے آ کے اپنی سفائی پیش کریں گے, ہم کافر نہیں, ہم تو مسلمان ہیں. اور جس طرح باقی مسلمانوں کے فرقے ہیں, احمدی بھی ایک, قادیانی بھی ایک فرقہ ہے. تو بھٹو نے جب نورانی صاحب کو کہا, آپ نے کہا ویلکم, آئیں سامنے, ہم سب کے سامنے بتائیں گے کہ یہ جھوٹے ہیں اور کافر ہیں اور اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے. بھٹو نے بلا لی جتنے اراکین اسمبلی تھے نا, تمام اسمبلی کی, یعنی وہ خصوصی کمیٹی بن گئی, دو رکنی نہیں, 4 رکنی نہیں, پورے جتنے تھے نا ایم این اے, وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے, کمیٹی میں شامل, سب نے فیصلہ کرنا. اللہ اکبر. اچھا مرزا ناصر خلیفہ جو قادیانیوں کا اس وقت کا, وہ جب انٹر ہوا نا اسمبلی میں, لوگوں نے دیکھا داڑھی, چہرے پہ داڑھی ہے, سر پہ دستار ہے, ہاتھ میں عصا, لباس مسلمانوں جیسا ہے. وہ ایک دوسرے کے منہ کو تکنے لگے, وہ یار ان کو کافر قرار دیں, ان کو. دھوکے میں بندہ آ جاتا ہے نا, آج ہم بھی تو آتے ہیں نا, آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں یار. دیکھو نا یار, بسترے چکی بیٹھے نے, لوٹے چکی بیٹھے نے, گلی گلی ٹکے کھاندے پہ نے, ہر دروازے تے آندے پہ نے, چھٹی والے دن بھی آرام نہیں کہتے, دین کی بات کرنی, ہم نے اللہ اس کے رسول کی بات کہ نہیں چنگے نے یار, اصل تے دیندار ہے ہی ہوئے, اصل دیندار تے ہے ہی ہوئے, دھوکے میں آ جاتے ہیں. تو وہ اراکین اسمبلی بھی دھوکے میں آ گئے, کہا اس کو کافر. اللہ اکبر. نورانی صاحب نے کہا ذرا اندر آندے دبو نا, پتہ چل جائے گا. 180 سوالات ہوئے مرزا کانے سے, 180 سوالات ہوئے, کسی سوال کا وہ اطمینان بخش جواب. اللہ اکبر. اب ذرا سننا, جو میں نے شروع میں بات کی ہے نا, لوگ ختم نبوت کا نام لیتے ہیں, لیکن حقیقت میں یہی ختم نبوت کے چور ہیں. قادیانیوں کا خلیفہ مرزا ناصر نے کھڑے ہو کے وہاں پہ کہا کہ تم ہمیں کافر کیوں قرار دیتے ہو؟ اس لیے کہ ہم نے حضور کے بعد کسی کو نبی مانا. تو یہ جو مولوی قاسم نانوتوی ہے, اس نے اپنی کتاب تحذیر الناس کے اندر لکھا کہ اگر حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آتا, وہ مسلمان ہیں, ہم کافر ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ اب وہاں پہ بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے. مولانا نورانی نے فٹ جواب نہیں دیا, فٹ نہیں کہا, کہا یہ بیٹھا ہوا ہے مولوی محمود, ڈیزل کا ابا. ڈیزل بڑا مہنگا ہوا ہے, پتہ ہے تو یہ مولوی محمود بیٹھا ہوا ہے, یہ مولوی غلام غوث ہزاروی بیٹھا ہوا ہے, یہ مولوی عبدالحکیم بیٹھا ہوا ہے, اور قاسم نانوتوی ان کا ابا ہے, ان کا بڑا ہے. اس نے لکھا ہے ان سے ذرا پوچھو, جواب یہی دیں گے. خاک جواب دینا سی, وڈیاں نے کارے کرتوت کیتے ہون تے جواب بن سکتے نہیں. تینے مولوی انج سر چکائے بیٹھے, تمام اراکین اسمبلی پریشان. مرزا ناصر کہ اس سوال کا اگر جواب نہ دیا جاتا تو آج آئین کے اندر, اسمبلی کے اندر قانونی طور پہ قادیانی کو کافر نہ قرار دیا جاتا. مولانا نورانی نے فرمایا سنو مرزا ناصر, جس طرح تمہارے متربی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا,
جس طرح ہم اس کو کافر قرار دیتے ہیں اسی طرح ہم اس بندے کو کافر قرار دیتے ہیں جو حضور کے بعد کہے کہ نبی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرثیوں پہ لعنت، مرثیوں پہ لعنت، مرثیوں پہ لعنت، مرثیوں پہ لعنت۔ نورانی صاحب حسام الحرمین لے کے گئے تھے، ہاں کہا یہ فیصلے ہو چکے ہیں، اعلیٰ حضرت نے فیصلے کر دیے، دو دے پانی دا پانی کر چھڑیا، حق و باطل میں امتیاز کر دیا، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے سب فرق بیان کر دیا ہے۔ اور علماء حرمین طیبین شریفین مکہ اور مدینہ کے اس وقت کے علماء اور مشائخ انہوں نے متفقہ طور پہ ایسے بندے کو کافر قرار دیا ہے۔ تو ہم ایسے بندے کو کافر قرار دیتے ہیں۔ مرزا ناصر بولتی بند ہو گئی۔ اچھا اب جب آخری بات کر رہا تھا نا مرزا ناصر، مزے کی بات آپ کو سناؤں۔ ایک پرندہ آیا اور مرزا ناصر کے سر پہ اس نے گند کرنا شروع کر دی۔ سبحان اللہ، سارے اراکین اسمبلی ایسے دیکھا، نورانی صاحب کو اللہ نے بڑی حکمت دی تھی، بڑے ذہن کے مالک تھے آپ نے برجستہ کھڑے ہو کے فرمایا بھٹو صاحب دیکھتے نہیں یہ بلڈنگ جو ہے اسمبلی کی یہ بند ہے، ایئر کنڈیشنر، یہ عمارت ہے بلڈنگ ہر طرف سے بند، اندر کوئی آ نہیں سکتا۔ پرندہ آیا، اتنے اراکین اسمبلی تھے لیکن مرزا ناصر کے سر پہ اس نے گند کیا اور گند کر کے پرندہ بھی بتا رہا ہے قادیانی جھوٹے ہیں مسلمان سچے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اس وقت اسمبلی میں آئین کے اندر 7 ستمبر 1974 کا یہ تاریخی دن تھا جس میں متفقہ طور پہ تمام اراکین اسمبلی نے دستخط کیے اور یہ قرارداد منظور ہوئی کہ قادیانی آئینی طور پہ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ اور جو حضور کے بعد کسی کو نبی مانے، اصلی مانے، بروزی مانے، ذلی مانے، کسی قسم کا نبی مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور ایسے بندے کو جو مسلم مانے یا مجدد مانے وہ بھی کافر ہے۔ تو یہ الحمدللہ یہ سنی علماء کا یہ کام ہے کہ انہوں نے آئینی طور پہ قانونی طور پہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا، لیکن اگر ایسا نہ ہوتا خدا جانے کتنے مسلمان معاذ اللہ قادیانی ہوتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں علماء کو برا نہ کہا کرو، علماء کو برا دیکھو، علماء نے تمہارا ایمان بچا لیا۔ جس طرح دوسرے فرقوں والے ہیں، کوئی کدھر جا رہا ہے کوئی کدھر جا رہا ہے، اس طرح قادیانی بھی اگر مسلمانوں کا ایک فرقہ ہوتا تو کئی ادھر جاتے۔ اس لیے علماء سے محبت رکھا کرو۔ تو یہ ختم نبوت کا جو سہرا ہے یہ سنی علماء کے سر پہ ہے، اللہ نے سجایا ہے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں یار، اور وہ لوگ بھی کہتے ہیں میں سنی واسے تھے سٹیجاں تے بیٹھ کے تے ممبراں تے بیٹھ کے جی اسی نے کیتا ایسی کیتا ایسی کیتا ایسی کیتا ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کیا ہے۔ اب عوام تو پریشان ہے یار، وہ کہتے ہیں ہم نے قربانیاں دی، یہ کہتے ہم نے قربانیاں دی، نہ ہم نے ان کو دیکھا نہ ہم نے پتہ کہیں لگ گئے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ حقیقت میں ختم نبوت کی حفاظت کس نے کی اور پہرا کس نے دیا؟ میں کہ پریشان ہون دی ضرورت نہیں، اللہ نے تو انہوں بھی وکھایا ہے فیض آباد دھرنے کے اندر۔ فیض آباد دھرنے میں کون تھا؟ بولو کون تھا؟ سنی تھے نا، بس سمجھ لو آج بھی سنی نے عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دیا، اس وقت بھی سنیوں نے ہی عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دیا۔ سنی بن کے جیو، آخری میرا پیغام سنی بن کے جیو اور سنی بن کے مرو، اور سنی انشاءاللہ جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے۔ ہاں
پریشانی والی گل کوئی نہیں. ہم سنی گناہگار صحیح ہیں, بدکار صحیح ہیں, اسی اشعار صحیح, ہم برے صحیح, جیسے صحیح, لیکن حضور کے وفادار ہیں. ہم حضور کے وفادار. حضور کے ساتھ ہم غداری کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی سونے عقیدے پہ زندہ رکھے, اسی عقیدے پہ موت عطا فرمائے. اللہ آپ کی مسجد کو سلامت رکھے, اس مسجد کی انتظامیہ کو سلامت رکھے, مسجد کے جو معاونین ہیں ان کو سلامت رکھے, مسجد کے خطیب حضرت قبلہ شاہ صاحب کو ان کو سلامت رکھے, مسجد کے جو امام صاحب ہیں مفتی محمد احسان اللہ قادری صاحب, اللہ ان کو سلامت رکھے, اور اس جامعہ جو مدرسہ فیضان رضا ہے اللہ ان کے تمام متعلقین کو, منتظمین کو, اساتذہ کو, طلبہ کو خیر و برکت عطا فرمائے. جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے. اللہ ہم سب کے ایمان کی, عقیدے کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. 2 منٹ بیٹھے یا 2 منٹ تشریف رکھیں. بڑی خوش قسمتی ہماری کہ آج جو عقیدہ ختم نبوت ہے بڑے ہی پیارے انداز اور بڑی ہی درد بھرے لہجے سے ہمیں سمجھا رہے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا, اللہ ہم شاہ صاحب کا سایہ تاب اہل سنت پہ قائم رکھے. اللہ ان جیسے علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. بڑی زبردست ہمارے روح کی غذا کا جو انتظام فرمایا ہے, یقین جانیں کہ بڑا لطف آیا, بڑا مزہ آیا. اور یہ بھی خوش قسمتی کی بات ہے, انسان کو 2 غذائیں چاہیے ہوتی ہیں. ہمیں روحانی غذا شاہ صاحب نے عطا فرما دی ہے. الحمدللہ ادارے نے جو مدرسہ فیضان رضا مسجد روڈ انتظامیہ کی طرف سے آپ کے لیے جسمانی غذا کا بھی انتظام ہوتا ہے, اور آج اس انتظام کو, اور اتنے بڑے زبردست مجمع اور محفل کا جو انتظام ہوا, آج اس جسمانی غذا لنگر پاک کا اہتمام یہ بھی سنیوں کے حصے میں آیا ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ بھی سنیوں کے حصے میں آیا ہے. اللہ اکبر. تو آج لنگر پاک کا جو اہتمام فرمایا ہے وہ ہمارے سکندر محمود ملک صاحب کی طرف سے ہے. اللہ ان کے علم و عمل میں, روٹی رزق میں, حلال روٹی رزق میں, گھر بار میں برکت عطا فرمائے. اور سلام پر آ جائے گا. سلام کے بعد شاہ صاحب کی خدمت میں دعا کے لیے عرض ہے. سلام جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت چہرہ مصطفیٰ شیل قرآن ہے. چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے. عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں. جس کی ماں فاطمہ اور نانا نبی, جس کا بھائی حسن اور بابا علی, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت
فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دورے رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ یا الہی واسطہ آل رسول اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول دست بستہ ہیں کھڑے آقا حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام للذائقین والسابقین وجد السبتین الحسن والحسین وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذینا ولمشائخنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم ثبتنا علی معتقدات اہل السنت والجماعہ مولا کریم تیرے محبوب کے ان غلاموں نے پیاری سونی محفل کو سجایا، اس کو اپنی عالی دربار میں قبول و منظور فرما۔ اس محفل مقدسہ کو کل بروز قیامت ہم سب گناہگاروں کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ مالک اسی طرح ساری زندگی تیرے محبوب کی محفلیں سجاتے رہیں۔ اے کریم مولا اپنی رضا اپنی خوشنودی عطا فرما، ایمان کی حلاوت عطا فرما، سجدوں میں مٹھاس عطا فرما، اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا عشق عطا فرما، عشق مصطفیٰ میں جینا، عشق مصطفیٰ میں مرنا عطا فرما۔ اے کریم مولا یاد مصطفیٰ میں بہنے والے آنسو عطا فرما، ذکر مصطفیٰ کرنے والی زبان عطا فرما، یاد مصطفیٰ رکھنے والا دل عطا فرما۔ اے مالک اے مالک اے مالک قیامت تک ہماری نسلوں میں کبھی کوئی گستاخ رسول پیدا نہ ہو، گستاخ اصحاب رسول پیدا نہ ہو، گستاخ آل رسول پیدا نہ ہو، قیامت تک ہماری نسل مالک تیرے محبوب کے گن گاتی رہیں۔ اے کریم مولا جتنے آئے بیٹھے ہیں تیرے محبوب کے غلام ہے مالک، سب کی تمام جائز تمناؤں کو مقاصد کو پورا فرما۔ اے کریم مولا اس سونی پیاری محفل کے اندر اگر کوئی بیمار آیا ہے تو شفا لے کر جائے، اگر کوئی تنگ دست آیا ہے تو خوشحالیاں لے کر جائے، اگر کوئی پریشان آیا ہے تو خوشیاں لے کر جائے، اگر کوئی مقروض آیا ہے تو اس کو قرضے سے خلاصی عطا فرما۔ اے مالک جو کوئی بے اولاد آیا ہے تو اس کو اولاد نرینہ کی دولت عطا فرما۔ اے کریم مولا اگر کوئی بے گناہ گرفتار ہے اس کو رہائی عطا فرما۔ میرے بھائی ہیں ان کی بیٹی بیمار ہیں، سب دعا کریں اللہ سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا صدقہ اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے۔ اور خواتین جتنی جو ہے وہ محبت کے ساتھ آئی ہیں بیٹھی ہیں، اے مالک تیرے محبوب کا ذکر سنتی رہیں، سب کا آنا قبول فرما، سب کا بیٹھنا قبول فرما۔ اے مالک تمام خواتین اسلام کی عزت آبرو جان مال ایمان عقیدے کی حفاظت فرما۔ اے کریم مولا چھوٹے چھوٹے بچے آئے بیٹھے ہیں، حضرت علی اصغر کے بچپنے کا واسطہ ان کی خیر فرما۔ جوان آئے بیٹھے ہیں، حضرت علی اکبر کی جوانی کا واسطہ مالک ان کی جوانیوں کی حفاظت فرما، ان کی جوانیوں کو دین مصطفیٰ کی خدمت پہ لگا دے۔ مالک بوڑھے آئے بیٹھے ہیں سفید داڑھیوں والے ہیں، ابو بکر صدیق کے بڑھاپے کا واسطہ ان کی خیر فرما۔ اے مالک جتنے بھی منتظمین ہیں جس طرح سے بھی انہوں نے تعاون کیا مسجد کے ساتھ مدرسے کے ساتھ
اور محفل کے ساتھ مالک ان کے گھروں میں کاروبار میں برکت وسعت عطا فرما۔ اے مالک جتنے یہاں پہ علماء تشریف فرما ہیں سب کی خیر فرما، جتنے مالک اس مدرسے کے اساتذہ ہیں ان کی خیر فرما، مدرسے کے طلباء کی خیر فرما، ان کو مالک دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ بھائی محمد عدیل صاحب کی خیر فرما، بھائی محمد سلیم چشتی صاحب کی خیر فرما۔ اے مالک جتنے احباب آئے بیٹھے ہیں تو علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے، مالک تمام کے مقاصد نیک پورے فرما، سب کی جائز دعاؤں کو پورا فرما۔ اے مالک عالم اسلام کی خیر فرما، جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم کا شکار ہو رہے ہیں ان کی غیب سے مدد اور نصرت فرما۔ وطن عزیز ملک پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرما، فاروق اعظم کا کوئی غلام ملک پاکستان کا حکمران نافذ فرما۔ اے مالک ہمیں اچھی سوچ اچھی فکر عطا فرما، ہماری نگاہوں میں شرم و حیا عطا فرما، ہمارے خیالات میں پاکیزگی عطا فرما۔ اے کریم مولا، اے کریم مولا، اے کریم مولا۔ بالخصوص بھائی محمد عدیل صاحب نے دعا کے لیے کہا کہ جو بے اولاد ہیں اے مالک تو قادر مطلق ہے، تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے، اے مالک ان کو بھی جن کی اولاد نہیں ان کو بھی پھول جیسے بیٹے عطا فرما۔ اے مالک جن کی بچیاں ہیں بچے نہیں بیٹے نہیں، مالک حضرت علی اصغر کا واسطہ ہے ان کو بیٹوں کی جو ہے وہ نعمت عطا فرما۔ اے کریم مولا، اے کریم مولا، اے کریم مولا، ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رضا اور خوشنودی والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم مولا ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، مرتے ہوئے کلمہ طیبہ نصیب فرما، چہرہ مصطفیٰ کا دیدار عطا فرما۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک، اللہم ارزقنا زیارت النبی الکریم، اللہم ارزقنا زیارت المدینہ المنورہ، اللہم ارزقنا زیارت المکہ المکرمہ، اللہم ارزقنا زیارت البغداد المعلی۔ اے مالک جتنی خواتین جو آئی بیٹھی ہیں سب کی دعائیں نیک مقاصد تمنائیں پوری فرما۔ ایک میری بہن نے دعا کے لیے کہا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ بیٹا سعودی عرب جانا چاہتا ہے، اے مالک آسانیاں پیدا فرما۔ جتنے آئے بیٹھے ہیں مالک ان سب کو جو ہے وہ رزق حلال میں وسعت عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک جو بھی لقمہ ہمارے پیٹ میں جائے وہ حلال کا جائے، وہ حلال کا جائے، وہ حلال کا جائے۔ اے کریم مولا جو کچھ مانگا عطا فرما، نہیں مانگ سکے بن مانگے اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برخول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم تب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔